बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सच टेली विज़न की जानिब से एक खुसूसी नशिस्त के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सच टेली विज़न की पहचान कि सच टेली विज़न हमेशा ऐसी शख्सियात, ऐसी हस्तियों के बारे में प्रोग्राम्स और उनके तारुफ़ के हवाले से हम हाज़िर होते हैं, प्रोग्राम्स लाते हैं उनकी शख्सियत के तारुफ़ में और फ़ज़ाइल व फ़ज़ीलत में, और फिर उनकी ज़िंदगियों से जो हम सबक हासिल कर सकते हैं ताकि हम कौमों की सफ़ में आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। ख़ुद खुदावंद क़ुद्दूस ने फ़रमाया कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा में बेहतरीन नमूना मौजूद है, जिससे हमें ये सबक मिलता है, ये हिंट मिलता है कि जो मासूम शख्सियात हैं, जो अंबिया कराम हैं, जो आइम्मा ताहीन अलैहिमुस्सलाम हैं, और फिर जो सहाबा कराम हैं, उनकी शान को जानना ज़रूरी है ताकि हम उनके नक्शे कदम पर चल सकें और रुश्द व इर्तिक़ा पा सकें। शायद आज हम जो तरक्की की दौड़ में खा वो मादी हो और खा मैं तो कहूँगा रूहानी हो, शायद पीछे भी इसीलिए हैं कि हम कमा हुक्को इन शख्सियात से आशना नहीं हो पा रहे। आज आलम इस्लाम की एक बहुत अज़ीम शान हस्ती की शब शहादत के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है। मेरी मुराद 5वें लाले विलायत फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। आपका नाम नामी तो मोहम्मद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, लेकिन सारी दुनिया आपको बाक़िर के नाम से जानती है। यानी बाक़िर यानी वो हस्ती जिसने उलूम को खोल खोल कर बयान कर दिया। उलमा कराम अभी ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह कि इस वक्त हमें जितने उलूम नज़र आते हैं वो हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की शख्सियत से हमें हासिल हुए। कैसे, इसी पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं। हमारे मुल्क की एक बड़ी शख्सियत हैं, एक सुलझे हुए आलम दीन भी हैं और सियासतदान भी हैं, और सीरत आइम्मा पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना अज़ीज़ हैदर क़ादरी साहब मौजूद हैं, और आपका भी खुसूसी मुताला है सीरत आइम्मा पर। दोनों मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब अभी एक जुमला कहा, ज़ाहिर है हम तो टूटे फूटे अल्फाज पेश कर सकते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और फ़र्ज़ंदाने ख़त्म मरतबत के बारे में, उनकी शान के बारे में कोई क्या कह सकता है। लेकिन मैंने एक जुमला कहा जिसकी मैं आप दोनों उलमा से बाद में चाहूँगा कि वजाहत फ़रमाएँ कि जितने उलूम अभी हमें नज़र आते हैं वो रसूल पाक के ज़रिए मौला कायनात जो दरे मदीनतुल इल्म है उनसे होते हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होते हुए, फिर इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्दों के ज़रिए दुनिया में फैले। पहले मैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के हवाले से आप दोनों शख्सियत से सुनना चाहूँगा, फिर उलूम की बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, और सच चैनल की वाक़ई कदरदानी करते हैं कि ऐसी शख्सियात के बारे में आगाही देने के हवाले से, शऊर देने के हवाले से ऐसे ख़ूबसूरत और कीमती प्रोग्राम रखते हैं। ऐसे दानश्वर हस्तियाँ जो गुज़री हैं और जिनसे दुनिया इंसानियत ने बहुत कुछ सीखा है। मैं सबसे पहले इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के हवाले से ताज़ियत पेश करता हूँ तमाम उम्मत मुस्लिमा को। बहुत बड़ा नुकसान हुआ उम्मत का जब आपकी शहादत हुई। मैं अर्ज़ करूँ कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत अज़ीम हस्ती हैं। आप देखें जिनका सिलसिला नसब जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, और फिर ये अलवियों में उन दो हस्तियों की औलाद हैं जो दोनों अलवी और शायद पहले फ़र्जंद हैं जो दोनों तरफ अलवी, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उससे, यानी हज़रत अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनके वालिद गिरामी हैं जो इमाम हुसैन के फ़र्जंद हैं, और इनकी जो वालदा मोहतरमा हैं उनका नाम हज़रत फ़ातिमा है, उम्मे अब्दुल्ला उनकी कुनियत है। वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बेटी है। अलबत्ता एक रिवायत ये है कि उनकी पोती हैं, उनके बेटे हसन मुसन्ना की बेटी थी, लेकिन बहरहाल जो भी हो इमाम हसन मुज्तबा की नस्ल से हैं। तो ये इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन, एक दादा एक नाना, दोनों माशाअल्लाह जनाब
وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ ظاہر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا کی ہے حضرت علی علیہ السلام کو، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور پھر یہ فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو وہ جو علوم کا وارث ہے، اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے باب سیکھے اور اس سے پھر ہزاروں باب جو ہے وہ خود آگے تخلیق کیے اور آگے پھیلائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس علم کے وارث ہیں، ان فضائل کے وارث ہیں، ان بلندیوں کے وارث ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کا نام آپ نے جیسے بتایا کہ باقر نام کیوں پڑا، باقر العلوم کہا جاتا ہے عام طور پہ امام کو، چونکہ امام علیہ السلام نے شکافتہ کیا علوم کو۔ جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے پاک پیغمبر سے سیکھے اور آگے پھر میں نے خود شکافتہ کر کے کتنے باب نکالے آگے۔ ان کے بارے میں بھی یہ کہ ان نے جو علم کی گتھیاں سلجھائیں، اگر ان کی علمی خدمات، ان نے جو معرفت الہی کے حوالے سے عقیدتی اور نظریاتی حوالے سے جو کام کیا امت کے لیے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سرمایہ ہے۔ وہ یہ فرزند رسول اور فرزند علی و بطول، انہوں نے وہ عظیم کام کیا جس وجہ سے وہ باقر العلوم کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور پھر ان کا جو دور تھا وہ دور بھی بڑا عجیب ان کو خدا نصیب کیا، چونکہ اچھا آقا صاحب، دور اور علم کے حوالے سے ہم آپ سے ضرور استفادہ کریں گے۔ میں چاہ رہا ہوں فضائل کے حوالے سے مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ نے ایک بہت بڑی فضیلت آپ کے بیان کی کہ امام باقر علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی میں کہوں پنجتن پاک تک آپ کا سلسلہ چلا جاتا ہے، اور جو والد ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، اور والدہ امام حسن علیہ السلام یا امام حسن مثنیٰ کے حوالے سے ان کے بیٹی قرار پائیں۔ تو ایک بہت بڑی فضیلت یہ، اور دوسرا خود آپ کا خاندان پنجتن پاک، رسول پاک کا خاندان، تو فضیلتیں ایسے لگتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کا طواف کر رہی ہیں۔ کوئی شاید ہی ایسی فضیلت ہو جو کائنات میں اللہ نے دی ہے اور رسول پاک اور پنجتن پاک کے بعد آپ کے حصے میں نہ آئی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اس کا نظم کے لحاظ سے حسن میاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت اس کی تفسیر ترجمہ کیا ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ جناب محترم علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں امام باقر علیہ السلام کے فضائل کے خاندانی نسب اور حسب اور ان کے فضائل کے کیا کہنے کہ جن کی مودت کل امت پر فرض ہے، آیت تطہیر کے مصداق ہیں جو، اور انہی کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام جب شام سے آپ کا گزر ہو رہا تھا تو کسی نے ایک جملہ کہا معاذ اللہ سن یاذ باللہ کہ شکر ہے تمہارا خاندان ان لوگوں نے یزیدیوں نے ختم کر دیا۔ تو آپ نے آگے سے کہا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھا ہے۔ کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو اس میں یہ اللہ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی یہ معاملہ ہے کہ اس سے مراد صرف وہی ہیں جو پنجتن پاک مراد ہیں، ان کی اولاد اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی خود تفسیر فرمائی، فرماتے ہیں اگر تو نے آیت مودت پڑھی ہے تو اس کے مصداق الحمدللہ ہم ہیں۔ ہم ایک وقفہ لینا ہے، یہی اسی آیت کے حوالے سے اور دیگر آیتیں بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پانچویں لال ولایت عالم اسلام کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، ایک بہت بڑی ہستی علوم اسلامی کے حوالے سے اور تقوی اور زہد کے حوالے سے، عصمت کے حوالے سے ایک بہت بڑی ہستی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پر گفتگو جاری ہے۔ دونوں علماء کرام خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور تذکرہ ہے
ایک بہت پاک ہستی کا، ایک معصوم ہستی کا، ایک اپنے وقت کی سب سے عالم ہستی کا، اور جس نے عالم اسلام کو علوم سے مالا مال کر دیا، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ ہمارے ساتھ مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، اور وقفے سے قبل فضائل امام باقر علیہ السلام بیان فرما رہے تھے مولانا عزیز حیدر قادری صاحب۔ تو قرآن کے ٹیکسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت امام باقر علیہ السلام وہ ذات و برکات ہیں اولاد رسول کے جن کی مودت بھی فرض ہے، آیا تطہیر جس کے آیا تطہیر کے مصداق بھی یہی ہیں، اور پھر قرآن نے خود رسول اللہ علیہ السلام کے امام حسن حسین کو حضور کا بیٹا کہا ہے، تو یہ اولاد رسول بھی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ وہ 12 ائمہ اہل بیت اطہار میں سے شخصیت ہیں کہ جن کا نام خود رسول اللہ علیہ السلام نے تجویز کیا، واہ واہ، اور حضور نے خود سلام بھی بھیجا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، مشہور روایت بھی ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام، یہ اس وقت چونکہ آپ کے صاحبزادے چھوٹے تھے، ساتھ لے کر ان کے پاس گئے مدینہ المنورہ میں، تو اس وقت حضرت چونکہ جابر بن عبداللہ انصاری کی جو بینائی کافی حد تک جا چکی تھی، تو انہوں نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے جن کا نام ہے محمد۔ تو اس وقت حضرت جابر کہنے لگے کہ میں تو اسی انتظار میں تھا، جو بھی مجھے آتا دیکھنے کے لیے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے کافی لمحات رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے، حضور کی صحبت پائی۔ زندگی موت چونکہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے یہ آپ کی آخری شام ہو سکتا ہے جو آج صبح گزری ہے یہ آپ کی آخری صبح ہو، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی موت قریب نہیں آئے گی، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا جب تک فرمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں خود رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود ہوں، تو حضرت امام علی مقام، امام جنت مقام امام حسین علیہ السلام کھیلتے کھیلتے آئے حضور کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے ان کو گلے سے لگایا اور اس کے سینے سے لگایا اور ان سے پیار فرمایا، ساتھ ہی مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے جابر، اس کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر محمد، اور اے جابر تیری ملاقات ہوگی اور میری طرف سے اس کو سلام دینا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میری طرف سے بھی آپ کو سلام ہو اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے بھی آپ کو سلام۔ اب یہ جو امام باقر علیہ السلام کی شخصیت سے جو استفادہ کیا پوری عالم اسلام، بلکہ پوری دنیا نے، آپ کے علوم سے تو پھر پوری دنیا نے استفادہ کیا، اس میں ایک آسپیکٹ یہ بھی آ گیا کہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، یقین کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے کہ غیب کا علم کس طرح رسول پاک ختم مرتبت نے دیا۔ جناب مولانا، یہ عام طور پہ آپ سے بھی پوچھوں گا اور پھر مولانا عزیز حیدر قادری صاحب سے بھی، کہ یہ بڑی بدقسمتی ہماری رہی ہے کہ ہم نے مختلف شخصیات کو اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھی مختلف مکتبہ فکر میں بانٹ دیا ہے۔ ابھی جیسے مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ایک مقتدر عالم اہل سنت ہیں، بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے، وہ بھی اسی طرح 12 ائمہ کا ذکر کر رہے ہیں جیسے اہل تشیع کرتے ہیں، اسی طرح ان کا علمی حوالے سے رسول پاک کا جانشین ہونا بیان فرما رہے ہیں جس طرح آپ کرتے ہیں، دیگر مکاتب کرتے ہیں، اسی طرح ان کو رسول اللہ کے بیٹے ہونا بیان فرما رہے ہیں، قرآنی بیٹے جس طرح اہل تشیع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عقائد میں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کہ علم اور ان کی برکت، ان کے فیض، ان کی عصمت، ان کی زندگیوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یہ بدقسمتی کیوں دہرائی امت مسلمہ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک استعماری سامراجی سازش ہے امت مسلمہ کو تقسیم کرنے میں۔ دیکھیں میں ایک دو مثالیں دوں گا۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے حوالے سے، حالانکہ تمام امت اس پہ متفق ہے کہ اہل بیت اطہار بھی مسلمانوں کے مقدسات میں آتے ہیں، صحابہ کرام بھی مقدسات میں آتے ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، لیکن اس پہ تقسیم کیا گیا کہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ ہیں شیعہ ان کو ماننے والے ہیں اور صحابہ کرام کو سنی ماننے والے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے تقسیم کیا گیا ہے
کہ اہل بیت اطہار کو جب محرم آتا ہے تو اہل بیت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو قرآن کا ذکر. وہ قرآن جو ہے وہ اہل سنت نے لے لیا اہل بیت کو، حالانکہ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ اور اہل بیت دونوں رسول چھوڑ گئے. ان میں سے کوئی بھی ان میں سے ایک کو چھوڑے گا تو وہ اس طرح رسول کا امتی اور مطیع نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک سازش ہے کہ اہل بیت، میں یہ سمجھتا ہوں، ٹائم کم ہے، کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے، اور جس انداز میں ہمارے اہل سنت کے بھائیوں نے اور علماء نے اس کا دفاع کیا اور اس کے خلاف بولے ہیں، واقعاً رائے کی تحسین ہے، خراج تحسین. اس سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس میں بھی اسی طرح اہل سنت نے حق ادا کر دیا، اور اہل تشیع نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو یہ بتاتا ہے کہ مقدسات تو ہیں ہی، ایک علوم کی وراثت بھی ایک ہے. کچھ کج فکر لوگ، کچھ کمزور ذہن رکھنے والے لوگ، یا کچھ سازشی عناصر جو امت میں تقسیم در تقسیم چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں لے آتے ہیں کہ وہ امت کو تقسیم کریں، ان کو مقدس ہستیوں کو بانٹ دیں، کوئی شیعہ کے ہیں، کوئی سنی کے ہیں. میرے خیال میں اس فکر کی ہم سب نے مل کر نفی کرنی ہے، اور یہ ہو رہا ہے الحمدللہ. میں یہاں امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں عرض کروں گا کہ اگر امام کی جو 57 سال یا 58 سال عمر بنتی ہے اس کو تقسیم کیا جائے تو انہوں نے جو بہت بڑی غنیمت ہے کہ انہوں نے جو تربیت حاصل کیا اپنے جد امجد، اپنے دادا محترم حضرت امام حسین علیہ السلام، 3 سال اور 6 ماہ اور 10 دن وہ ان کے زیر تربیت رہے ہیں. اور واقعہ کربلا میں آپ شریک تھے. جی، واقعہ کربلا میں بڑا ان کا کردار. اس وقت ان کی 3 یا 4 سال عمر تھی بے اختلاف روایات، چونکہ روایات میں 57 سال بھی ملتی ہے، 57 میں پیدائش ملتی ہے، 58 میں ملتی ہے ان کی پیدائش. وہ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ماہرین علوم نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کی شخصیت 3 سال میں بہت حد تک جو اس نے سیکھنا ہوتا ہے، جو رجحانات وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کا وقت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام آگے دیکھیں نا جی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو رہے، اور پھر وہ واقعہ کربلا مدینہ سے لے کر، وہ تو کل میں یہ کہوں گا کہ وہ تربیت کی یونیورسٹی تھی کربلا. وہ جو امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے سیکھا، اور ان کے ساتھ پھر وہ شام گئے، اور شام سے واپس مدینہ. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انقلاب تھا، بہت بڑا تغیر تھا. امام میں باقر علیہ السلام اس وقت ان نے سیکھا، تربیت حاصل کی، اور پھر ان کی زندگی کے جو مقدس اثرات اور جو مبارک زندگی کے وہ اثرات ہیں امت مسلمہ پہ، وہ بالکل واضح نظر آتے ہیں. آقا صاحب ہمیں اب وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین، پروگرام سچ ٹیلی ویژن سے، اور ایک بہت عظیم ہستی امام باقر علیہ السلام جو خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جنہوں نے علوم کے بے بہا موتی پوری دنیا میں بکھیر دیے. اب یہ ہم ہیں کہ استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں، اسی پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عظیم ہستی پر یہ پروگرام، ان کی شب شہادت، تمام عالم اسلام اور عالم انسانیت کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا عارف حسین واحدی صاحب اور مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں. جناب مولانا، اب پروگرام میں ہمارا یہ آخری سیگمنٹ ہے، اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم علوم کے حوالے سے بات کریں کہ مسلمان دنیا کے علوم کے وارث ہیں. رسول پاک کی حدیث ہے کہ حکمت جو ہے وہ اور علم جو ہے وہ مومن کا ایک گمشدہ خزانہ ہے، اور اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور اس کا مجھے جو مقصد نظر آتا ہے یہی ہے کہ علوم پر مسلمانوں کا راج ہونا چاہیے. امام باقر علیہ السلام کی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ علوم کے سمندر جو ہے وہ انہوں نے بہائے، اور پھر امام صادق علیہ السلام نے پھر ان کو اور آگے بڑھایا، اور سینکڑوں شاگرد پیدا کیے تمام علوم میں، صرف فقہ میں نہیں، صرف علم کلام میں نہیں، بلکہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، تاریخ میں. یعنی کوئی ایسا علم نہیں جو اس وقت موجود ہو لیکن اس کی کلیات آپ نے بیان نہ کی ہوں. ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں جس طرح پچھلے اپنا تھا کیا کہتے ہیں وقفے سے پہلے میں. جی
کہ تمام ائمہ اہل بیت نے اتحاد امت کا درس دیا ہے، صحیح، لیکن عملاً سب سے پہلا جو عمل حضرت امام باقر علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم، ان کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام فروہ سے آپ نے نکاح فرمایا، جی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ، جی جی تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں یہ اتحاد کا درس ہے کہ محبان اہل بیت، محبان صحابہ کے لیے کہ انہوں نے ایک صحابی رسول خلیفہ اول کی اولاد میں سے ایک صاحبزادی کے ساتھ شادی کر کے کہ نہیں ہم صحابہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ان سے محبت رکھنے والے ہیں اور وہ ہماری تعظیم کرنے والے لوگ ہیں۔ جی جی جی، یہ نہج البلاغہ اہل تشیع اہل تسنن دونوں کے لیے ایک مستند کتاب ہے، اس میں جا بجا حضرت علی علیہ السلام جو خلفاء ہیں خلافت راشدہ میں مشورے دیتے نظر آتے ہیں، اور وہ مشورے مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ دونوں کے لیے حجت ہے۔ حضرت عمر فلسطین جانا چاہتے ہیں لیکن حضرت علی منع فرما دیتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ میرا خیال ہے شیعہ سنی دونوں کے لیے آپس میں اختلاف کی، تفرقے کی کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے، اگر نکال لیں تو یہ میں کہتا ہوں بدقسمتی ہے۔ جی جی، اور علوم کی بات آپ نے کی کہ ہمارے اہل سنت میں جو سب سے بڑے امام جن کے ہم الحمدللہ احناف مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ سے فیض یافتہ ہے، کہتے امام اعظم ہیں، اور وہ جو بڑی مشہور بات ہے نا کہ یہ 2 سال نہ ہوتے تو اس میں ایک ورشن یہ بھی دی جاتی ہے، ویسے تو کہتے ہیں 2 سال امام صادق علیہ السلام کے، لیکن ایک ورشن یہ بھی دی جاتی ہے کہ اس میں امام باقر علیہ السلام والا بھی حصہ شامل ہے 2 سال میں۔ جی اچھا، اس سے ایک بہت دلچسپ بات میں نے پڑھنے میں آئی مجھے کہ حضرت اپنا استاد ابو زہرہ مصری نے لکھی ہے، جو امام اعظم پر کتاب لکھی ہے، جی جی جی، انہوں نے کہا یہ فیض حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مولا کائنات سے ابتدا ہوئی ہے اس کی، کہ آپ کے والد گرامی بچے ہیں اور آپ کے دادا ان کو لے کر گئے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں، انہوں نے شاہی حلوہ پیش کیا، کو خوشی کا دن تھا اس موقع پر، تو حضرت مولا کائنات علیہ السلام نے چونکہ یہ بچے تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے والد گرامی نعمان اپنا ثابت، تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی، ان کی اولاد کے لیے برکت کے لیے دعا کی، اور وہ برکت کا اثر تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی اور سب سے پہلا جو سوال یہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے کیا کہ سنا آپ قیاس کرتے ہیں ہر معاملے میں، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اور لمحہ طویل جو آپ نے گفتگو فرمائی اس میں آپ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے امام کی بارگاہ میں، اور آپ نے جو الفاظ کہے وہاں، میں سمجھتا ہوں آج بھی سوسائٹی میں ہم کو آل محمد یا سادات کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ کیا ہے، ہم اگر حنفی ہیں یا امام اعظم کے ماننے والے ہیں، اور ان کا کیا برتاؤ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ، کہ میرے سامنے آپ کی حرمت، آپ کی عزت اسی طرح ہے جس طرح صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ واہ 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 واہ۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف آپ سے علوم لیے، جو آپ نے بات کی کہ اچھا ایک اور جو میں کہنا چاہتا ہوں بات اس وقت کہ جس طرح ہم لوگوں نے، جس میں میں بھی شمار ہوں، کہ صوفیاء کی طرف واقعات من گھڑت منسوب کر دی، اسی طرح ائمہ اہل بیت کی طرف واقعات قصے کہانیاں منسوب کی، اس سے بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے کہ جو دراصل ان کا کیا کہتے ہیں کہ خدمات تھیں علمی، قرآن میں سنت میں، وہ چیزیں ہماری الحمدللہ تمام یہ 14 سالہ ریکارڈ اس کتابوں میں موجود ہے، وہ سامنے نہیں لایا گیا، اس سے بھی بہت، اور وہ یہ ہمارے پاس اب صرف 3 منٹ ہیں، تو دونوں علماء کے لیے 1.5 منٹ، ایک تو اب آپ پہ بہت بھاری دونوں علماء پہ ذمہ داری، ایک تو یہ جو ائمہ تحرین کے لیے غلو کیا گیا، اور آج کل جو بات کے ان سے ایسی باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ جو خداوند قدوس کے ایٹریبیوٹس اور صفات ہیں، اس حوالے سے ایک مختصر سا میسیج، اور دوسرا امام باقر علیہ السلام اور جتنے ائمہ تحرین ہیں سب کو ایک پرخلوص میسیج آپ دونوں شخصیات کی طرف سے کہ اہل سنت، اہل تشیع سب مل کے ائمہ تحرین کے علوم حاصل کریں۔ آج سے 400 سال 500 سال پہلے ایسا نہیں تھا، اہل سنت نے، اہل تشیع دونوں نے ائمہ تحرین کی سیرت لکھی ہے، امام باقر کی۔ مجھے امید کی کرن یہ نظر آتی ہے، آپ میری تائید فرمائیں گے کہ موجودہ دور میں بھی اب 12 ائمہ پر اہل سنت کے ہاں بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں، اور اہل تشیع تو لکھ ہی رہے ہیں۔ فرمائیے گا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حلق فی رجلان محب غال
و مبغض قال، کہ میرے بارے میں دو آدمی ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو مجھے میرے ساتھ محبت رکھتا ہے لیکن مجھے حد سے بڑھاتا ہے، غلو کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے اور میری جو فضیلت ہے اور جو شان ہے اس سے مجھے گھٹاتا ہے۔ تو دونوں قابل مذمت ہیں، غلو کرنا بھی مذمت ہے اور ان کی شان کو گھٹانا اور کم کرنا بھی قابل مذمت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں تھا، تمام ائمہ کے حوالے سے ہے۔ غلو بھی لوگ کرتے ہیں، جاہل لوگ ہیں، نہیں جانتے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک پہ آپ جائیں جناب تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جو انسان ان کا من پسند ہے نا، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس طرح کے بیان ائمہ کو ہو، وہی ائمہ قال علی علیہ السلام، علی نے فرمایا، امام باقر نے فرمایا، وہ لکھ کر جناب ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ غلط بیان ان کی طرف منسوب کرنا، اگر انسان روزے کی حالت میں تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ آغا صاحب ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا، میں آخری 1 منٹ کا پیغام کہ ابھی ہم مسلمان جب یورپ کی بات کرتے ہیں، ویسٹرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو علم کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا ڈیفینسو ہوتے ہیں۔ وہ واقعی وہ علوم اس طریقے سے مادی حوالے سے ہم کہیں، بلکہ میں تو روحانی حوالے سے بھی کہوں گا، وہ ہم ویسٹ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں امام باقر، امام جعفر صادق، کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یورپ نے بھی اگر کچھ حاصل کیا تو ہم ثابت کرتے ہیں امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیا۔ 1 منٹ ہے آپ کے پاس۔ طب کا میدان ہو، اپنا کیا کہتے ہیں ریاضی کا میدان ہو، کوئی بھی سائنسی علوم ہے، اور حتیٰ کہ جو سکے کا رائج الوقت اس وقت سکہ ہے اس کی بھی موجود حضرت امام باقر علیہ السلام ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ واحد مدینہ المنورہ میں یونیورسٹی ہے کہ وائس چانسلر ایک، استاد ایک۔ جی اچھا مولانا صاحب، مجھے اشارہ ہو رہا ہے پروگرام بند کرنے کا، مجھے بہت احساس ہو رہا ہے کہ آپ دونوں علماء سے بہت کچھ سیکھنا تھا لیکن وقت کی وجہ سے، لیکن آپ سے وعدہ رہا کہ امام باقر علیہ السلام اور دیگر ائمہ پر ہم پروگرام کرتے رہیں گے، آپ کو بلاتے رہیں گے۔ دونوں علماء حضرات کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ناظرین، امام باقر علیہ السلام ایسی عظیم الشان ہستی پر آج پروگرام تھا۔ زہد کو دیکھیں، تقویٰ کو دیکھیں، علم کو دیکھیں، سادگی کو دیکھیں، سخاوت کو دیکھیں، شجاعت کو دیکھیں، تاریخ میں اپنے نقش کو ثابت کرنے میں دیکھیں، بلکہ تاریخ کا دھارا موڑنے میں دیکھیں۔ امام باقر علیہ السلام سے بڑی شخصیات ہم تقابل میں ائمہ طاہرین کو لا سکتے ہیں اور ہمیں نہیں ملتی۔ ان کے علوم حاصل کیجئے، سیرت کی کتابیں موجود ہیں، علماء کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کو ضرور سمجھیے، ہم بھی سمجھیں اور انہیں اپنائیں۔ ترقی چاہے مادی ہو چاہے معنوی ہو، نجات چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، ہمارے قدم چومے گی۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔